صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम नूर सहर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन करम, अस्माउन नबी अल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल अजवदो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार सबसे ज़्यादा जूद व अता वाले। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें ये ना बताऊं कि सबसे ज़्यादा जवाद यानी सखी कौन है? फिर ख़ुद ही इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा जवाद है और औलाद आलम में औलाद आलम से सबसे ज़्यादा जवाद मैं हूँ। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जवाद वो है जो मुस्तहिक और गैर मुस्तहिक सब को देता है और जो सवाल नहीं करता उसको भी देता है, और जब देता है तो कलील नहीं कसीर देता है। नाज़रीन किराम, आज UNO के तहत जैसे हर साल कोई दिन आता है, आज इंटरनेशनल विडोज़ डे है। जहाँ तक इस्लाम का ताल्लुक़ है, आज हमने जो मौजू रखा कि बेवाओं के हुकूक़ और दीन इस्लाम। दीन इस्लाम ने तो जो ज़ेर दस्त लोग हैं, रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर उनको वो मकाम अता कर दिया, यानी वो ग़ुलाम, वो यतीम, वो बेवा, वो मसाकीन, वो जो थे लोग ज़ेर दस्त उस वक्त जो थे, जिनको इंसान ही नहीं समझा जाता था, उनको रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाकर कहाँ पहुँचा दिया। और इसलिए मैं कहा करता हूँ कि वो जो काले ग़ुलाम और हबशी होते थे, उनकी क्या हैसियत थी, जानवरों से बदतर उनको समझा जाता था। मॉडर्न दुनिया, ये 20वीं सदी में भी जो था, अमेरिका में लिखा होता था क्लबों पे, ब्लैक्स एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। वहाँ काले और गोरे की तकसीम कितनी थी। फिर उसी अमेरिका का एक काला जब सदर बना, तो मैंने कहा ये खुतबा हज्जतुल विदा जो है उसका सदका है कि आज एक काले रंग वाला जो है वो सुपर पावर जो मुल्क है उसका सदर बन गया। तो इसी तरह बेवाओं के हुकूक़ के हवाले से इस्लाम से पहले बेवाओं को बिल्कुल जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था। अगर कोई आदमी फौत हो जाता, उसकी बेवा जो थी उस पर मरने वाले का भाई या उसका जो बेटा होता था वो कब्ज़ा कर लेता था और वो उससे शादी कर लेता था। ज़बरदस्ती बेवाओं को बिठा छोड़ते थे, सारी उम्र उनको शादी करने की इजाज़त नहीं होती थी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो उनके साथ नेकी करता है वो इस तरह है, भलाई जो करे, जिस तरह कोई मुसलसल रोज़े रखने वाला, मुसलसल जिहाद करने वाला जो है, मुसलसल नमाज़ें पढ़ने वाला नेक आदमी जो है, जब कोई बेवा से कोई नेकी और हुस्न सलूक करता है। फिर यहाँ तक फरमाया बेवा का मकाम कि अगर वो सही अपनी औलाद की तरबियत कर ले और वो कल क़यामत के रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इस तरह होगी। फिर आप जन्नत में जब दाखिल होने होंगे तो जो तेज़ी से औरत दाखिल होगी वो भी एक बेवा होगी जिसने अपने बच्चों की अच्छी तरह परवरिश की होगी। और बेवाओं के हुकूक़ का इससे ज़्यादा क्या सबूत हो सकता है कि रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की माएँ जो थी, उनमें सिवाय सैयदा आयशा तैयबा ताहिरा के बाकी जितनी उम्महातुल मोमिनीन थी वो सारी जो थी वो बेवाएँ थी। और रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उनसे जो शफ़क़त और जो प्यार और जो उनको अज़मत अता की कि वो उम्मत की माएँ बन गई हैं। तो आज हम बेवाओं के हुकूक़ के हवाले से बात करेंगे। हमारा तो हर दिन जो है बेवाओं के हुकूक़ की हिफाजत में होता है। दीन इस्लाम ने जो तबलीग दी है वो एक दिन नहीं, वो पूरा साल 365 दिन ही जो है उनका ख्याल रखने पे दीन ज़ोर देता है। और जो उनके हक़ खा जाता है आज के दौर में, जब कोई फौत हो जाता है तो बेवा जो होती है उसको विरासत का जो हिस्सा वो लेने नहीं देते, उन पर जुल्म ज़्यादती, रोज़ हम ये वाक़यात सुनते हैं। तो आज इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ करा दूँ। आज चूँकि मेरे मेहमान ज़्यादा हैं इसलिए मैं आप मुख्तसर कर रहा हूँ। मेरे पहले मेहमान बहुत बड़ी रूहानी और इल्मी शख्सियत पीर सैयद शम्सुर रहमान मशहदी साहब हैं। मेरी दूसरी मेहमान पहली मरतबा बन रही हैं, प्रोफेसर हैं सैयदा वजीहा ज़ैनब, माशाल्लाह इस्लामी स्कॉलर हैं। मेरी तीसरी मेहमान, आप उनसे वाकिफ़ हैं, अक्सर मेहमान बनती रहती हैं, अदीबा हैं, शायरा हैं, एक सीनियर उस्ताद हैं, प्रोफेसर नूरीद फ़ातिमा साहिबा हैं। और मेरे चौथे मेहमान हमारे मुल्क के मुमताज़ आलिम दीन हैं अल्लामा हसन रज़ा बाक़िर साहब।
اور 5ویں بڑے کامل ولی اللہ کے اور میڈیکل کے ڈاکٹر اور ایک ادارے کے جو ہیں وہ MS ہیں، ڈاکٹر سید عمران مرتضیٰ صاحب ہیں، وہ بھی میرے مہمان بنتے رہتے ہیں۔ ابتدا کر رہا ہوں جناب پیر شمس الرحمان مشہدی صاحب۔ جی پیر جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب، جس طرح کہ آپ نے انٹرو میں بڑے اختصار اور بہت وقار کے ساتھ اس حقیقت کا اظہار کیا کہ اسلام یہ تو زیر دستوں کو ہی اعلیٰ مقام دینے کے لیے آیا ہے، میں اسی بات کو آگے چلاتے ہوئے اس کو مزید وسیع کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ اسلام بنیادی طور پر دین عدل و احسان ہے۔ جی۔ عدل کہتے ہیں کسی شے کو اس کی مناسب جگہ دینا، اور احسان کہتے ہیں اس سے بھی بہتر جگہ اسے دینا۔ ٹھیک ہے۔ پوری ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اگر ہم جائزہ لیں اور غور کریں اور بینگ مسلم نہیں، صرف بینگ منصف جائزہ لیں، مسلم ہو تو اس کی تو ایک عقیدت کا جذبہ ہے، منصف ہو کے جائزہ لیں تو اپنے کیا غیروں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ اس سے بڑھ کر عدل و احسان کی تعلیمات کسی کائنات کے رہبر میں نہیں ملتی۔ سبحان اللہ۔ ہر پسا ہوا طبقہ اس کو بہترین مقام پہ لا کے کھڑا کیا، عزت داروں کو ان کی اصلی جو مقام تھا وہ دیا، اور ہر انسان کو اس کا جو جینون سٹیٹس ہو سکتا تھا، جو اس کا ریل حق بنتا تھا، اگر اس پر کسی شخصیت نے کامل رہنمائی فرمائی ہے تو وہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ جس طرح آپ نے اشارہ فرمایا بیواؤں کے حقوق کے حوالے سے، کہ اس بات پر ہم غور کرتے ہیں کہ حضور کی تشریف آوری سے پہلے بیواؤں کے متعلق پوری دنیا میں کیا نظریات تھے، اور حضور نے وہ نظریات کس انداز میں تبدیل فرما دیے۔ میں اجمالاً نہیں کہہ سکتا ہوں، ظاہری بات ہے باقی مہمان ہیں اور وہ تفصیل ضرور بیان کریں گے۔ 3 قسم کے بڑے نظریات بیواؤں کے بارے میں پائے جاتے تھے۔ عرب میں کیا نظریہ تھا، ہندوازم میں کیا نظریہ تھا، اور آسمانی مذاہب یہودی اور عیسائی میں کیا نظریہ تھا۔ عرب میں بیواؤں کے بارے نظریہ یہ تھا کہ انہیں بہت بڑی عدت گزارنی پڑتی تھی، سال کے قریب، اور اس عدت کے جو معاملات تھے وہ اتنے تنگ تھے کہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کو بہت بڑی سزا دیجیے، غار میں رہنا ہے، سامنے نہیں آنا، اور ایٹسٹرا ایٹسٹرا۔ دوسری بڑی بات یہ تھی کہ جب کوئی باپ فوت ہو جاتا تھا تو بیٹا اس کا مالک بن جاتا، یعنی زندگی اس کی دونوں صورتوں میں اجیرن نہیں ہوتی تھی۔ انڈیا پہ آ جائیں، ہندوازم بہت پرانا مذہب ہے، ان کی ستی والا معاملہ آپ سب کے سامنے ہے کہ اگر خامند مر گیا ہے تو ساتھ ہی جلا دے اس کو، ساتھ جلا دے، اور اگر وہ زندہ رہ گئی ہے تو وہ جلنے سے زیادہ عذاب میں آ گئی۔ یہودیت میں پرابلم یہ تھا کہ وہ جب بیوہ ہو جاتی کوئی عورت تو اس کا جو دیور یا جیٹھ تھا وہ اس کا مالک بن جاتا، اور وہ پھر اپنی مرضی کرتے اسی طرح۔ اسلام نے ان تینوں نظریات میں جو خبث تھا اس کو ختم کر دیا۔ پہلا کمال یہ کیا کہ وہ جو عدت 1 سال کی اور غار میں رہنے والی، اور وہ انسانیت سے کوئی خوشبو نہیں لگا سکتی، نہا نہیں سکتی، نئے کپڑے نہیں پہن سکتی، غار کا لفظ کہہ کہ شاید بہت سی چیزوں سے پردہ اٹھا گیا مہذب رنگ میں، تو کوئی مطلب وہ غار میں رہنا کوئی تک نہیں ہے، انسانیت نہیں۔ اسلام نے 4 مہینے کی مدت کی، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وشہر، 4 مہینے 10 دن کی جو مدت ہے وہ کم کر دی، یعنی سال، اور پھر اس میں یہ بات کہی کہ وہ گھر میں رہتے ہوئے تمام نظام زندگی چلا سکتی ہے، قطعاً وہ منحوس نہیں ہوگی، ناس نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو بیٹے اور بھائی کی ملکیت میں جانے والی بات تھی، اسلام نے اس کو بھی سراسر نفی کر دی، کہا نہیں، عدت تک وہ ان معاملات میں رہے گی، عدت کے بعد وہ آزاد ہو، اور جہاں چاہے شادی کر سکتے۔ وہ انشاءاللہ آگے بات ہوگی۔ میں جی بالکل، میں اپنا پروفیسر وجیہہ کی طرف آتا ہوں۔ جی بیٹا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بیوہ کے حقوق۔ تو بیوہ سر، جب لفظ بیوہ استعمال کیا جاتا ہے اردو میں تو ایک چیز جو پہلی ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ بیوہ جس کی کوئی واہ نہ رہ جائے، یعنی تو پھر جس کی کوئی واہ نہ رہ جائے اس کی واہ پھر مدینے والے تاجدار ہیں، اس کے لیے پھر جس کا کوئی سہارا نہ رہ جائے اس کو پھر اسلام اپنی آغوش میں لپیٹ لیتا ہے۔ تو یہ جو مظلوم طبقہ تھا جس کے لیے کہیں کوئی سہارا، کوئی وسیلہ، کوئی کچھ بھی نہیں تھا، لوگوں کو یہ نظر بھی نہیں آتے تھے، کچھ مظلوم تو ایسے ہوتے ہیں نا جو نظر آتے ہیں، ان کی مظلومیت کہیں نظر بھی نہیں آتی تھی، پھر اس کی واہ بنے، اس کا سہارا بنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور انہوں نے ان کو قسم پستری کی حالت سے اٹھا کے بلندیوں کی اس اوج پہ پہنچا دیا
کہ امہات المومنین میں سے جو سب سے پہلی کائنات کی ماں، محسنہ انسانیت، مشفقہ انسانیت، مومنوں کی پہلی ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ، آپ بھی ایک بیوہ تھیں۔ اس کے علاوہ سیرت نبوی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو سوائے سیدہ عائشہ کے جتنی بھی امہات المومنین تھیں وہ ساری کی ساری بیوہ تھیں۔ تو جن کو سرکار نے تمام مومنوں کی مائیں بنانے کا شرف حاصل کیا وہ ساری کے ساری بیوہ خاتون تھیں۔ اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ آج جیسے 23 جون کا دن ہے جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ ویڈوز ڈے منایا جا رہا ہے، بیواؤں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، تو یہ جو انسانی حقوق کے علمبردار ادارہ ہے اقوام متحدہ، یہ سر 2010 میں انہوں نے بل پاس کیا، قرارداد منظور کی، اور 2011 میں پہلی دفعہ یہ بیواؤں کا حقوق کا جو دن تھا یہ منایا گیا۔ اب اس سے پہلے 1400 سال پہلے اسلام نے یہ سارے حقوق نہ صرف بیان کیے بلکہ ان بیواؤں کو وہ سارے حقوق دلوائے، یعنی ان کو صرف بیان نہیں کیا بلکہ یہ سارے حقوق ان کو دلوائے۔ سب سے پہلا حق جو میں سمجھتی ہوں کہ بحیثیت عورت اسلام کا بہت بڑا احسان ہے جس کو شاید کسی مذہب نے، کسی بھی مذہب نے، کسی بھی قوم نے اس کو اہمیت نہیں دی۔ سر خیال رکھا جاتا ہے، اب سارے میرے بہت محترم ہیں، مجھ سے زیادہ ایکسپیرینس والے ہیں، خیال رکھا جاتا ہے انسان کی ذاتی ضروریات کا، اس کو جینے کے لیے کیا کیا چاہیے، اس کو رہنے کے لیے کپڑا چاہیے، ان ساری چیزوں کا۔ اسلام نے وہ عظیم حق عورت کو عطا کیا کہ اسلام نے اس کے جذبات کا خیال رکھا۔ سب سے پہلا حق جو میں سمجھتی ہوں کہ عورت پہ بہت بڑا احسان ہے ایک بیوہ پہ، وہ اس کا عدت کا حق ہی اس کے لیے احسان بنا دیا۔ اتنے بڑے صدمے سے گزرنا، عورت کیونکہ ایموشنلی بہت اٹیچ ہوتی ہے چیزوں کے ساتھ، اس پہ غم بھی بڑا اثر کرتا ہے، اس پہ خوشی بھی بڑی اثر کرتا ہے، اور بے سہارا ہو جاتی ہے نا جب سر سے سر جیسے ہی وہ اپنے شوہر کا اتنا بڑا صدمہ سانیہ سہتی ہے، اس کا ایک ساتھی اس دنیا سے گزر جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کے لیے فوراً اس دنیا میں آگے چلنا، اس کے ساتھ معاملات ڈیل کرنا بہت مشکل ہے۔ اس کو ایک وقت چاہیے جس میں وہ اپنے آپ کو ریلیف دے، ان مشکلوں سے نکل سکے۔ تو اسلام نے اس کو اتنا خوبصورت یہ حق دیا ہے کہ عدت کا حق ہے، 4 مہینے 10 دن ہیں، وہ ان میں اپنے شوہر کا غم منا سکتی ہے، وہ اپنی آئندہ زندگی کے لیے اقدامات سوچ سکتی ہے، وہ اپنے تمام معاملات کو دیکھ سکتی ہے۔ تو سب سے بڑا احسان اسلام کا اور سب سے بہترین حق جو اس نے دیا ہے اسلام نے، وہ اس کو عدت کا حق دیا۔ پھر اس کی مدت اتنی خوبصورت بنائی کہ 4 مہینے 10 دن۔ پروفیسر، رائٹ ٹو میری یہ بہت بڑا حق ہے، اس کی مرضی کے علاوہ آپ اس کو فورس نہیں کر سکتے شادی پہ، پھر اس کو جائیداد کا حق دے دیا۔ میں آپ کے اسی سوال پہ آ رہی تھی سر کہ دیکھیں سب سے پہلے اس کو مرنے کے بعد اس کے غم سے جب وہ نکلی، پھر اس کو جینے کے لیے وسائل بھی چاہیے تھے، پھر جو بہترین حق دیا اس کو وراثت کا حق دیا کہ وہ اگر اس کے پاس اولاد ہے تو یہ قرآن کریم میں سورہ نساء کی آیا ہے کہ اس میں ہے کہ وَلَهُنَّ رُبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہارے پاس اولاد نہیں ہے تو ان عورتوں کے لیے چوتھا حصہ، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر ان کے پاس اولاد ہے تو وَلَهُنَّ ثُمُنُ مما ترکتم من بعد وصیۃ توصون بہا او دین، تو پھر ان کے لیے 8واں حصہ مقرر کر دیا۔ آج چونکہ تھیم بھی اس دن کا یہی ہے کہ سسٹینیبل سولوشن چاہیے ان کو وڈوز کی فائنینشیل انڈیپینڈنس کا، تو اس کا سولوشن 1400 سال پہلے اسلام نے اس آیا کے ذریعے، وراثت کے حق کے ذریعے اس کو دے دیا کہ اس کو وراثت میں اگر اولاد ہے تو 8واں، نہیں ہے تو چوتھا حصہ اس کو عطا کر دیا۔ ماڈرن ورلڈ نے پروفیسر 18ویں صدی میں جا کے عورت کو جائیداد کا حق دیا ہے۔ سر بولنے کا حق بھی اسی صدی میں، انڈسٹریل ریولوشن کے بعد تو عورت کا وجود انہوں نے تسلیم کیا، اور ابھی 21ویں صدی میں وہ اس بات کو ابھی اجاگر کر رہے ہیں کہ یہ کوئی مخلوق ایگزسٹ کرتی ہے، اس کی طرف توجہ دو، جو کہ 1400 سال پہلے اسلام نے اس کو یہ سارے حقوق دیے، اس کے ہر جذبے کا خیال کیا، اور پھر سب سے بہترین حق جو تھا وہ شادی کا، جیسے آپ نے عرض کیا کہ وہ شادی نہ صرف کر سکتی ہے بلکہ اس کو شادی میں پوری رضا دی کہ وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے، جدھر چاہے، جس سے چاہے وہ شادی کر بھی سکتی ہے اور شادی نہیں بھی کر سکتی، وہ اپنے بچوں کی کفالت کے لیے شادی نہیں بھی کر سکتی۔ اور ایک خوبصورت بات جو کہ بڑی احتراماً کہ عدت کی مدت میں آپ اس کو صریحاً نکاح کی وہ نہیں پیشکش کر سکتے کیونکہ وہ اس کا دکھ کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں آپ اس کو صریحاً پیشکش نہیں کر سکتے۔ اور شادی کے حق کی تو بڑی خوبصورت اسلام نے اس کو آزادیاں دی ہیں کہ جیسے ہی اس کا شادی کا ارادہ ہو تو جو کنواری لڑکی ہوتی ہے اس سے
یہ سریعاً وضاحت لینے کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو بیوہ ہے وہ خود بول کے اجازت دیتی ہے کہ میں نے یہاں نکاح کرنا ہے یا نہیں کرنا، یعنی وہ اپنے تمام معاملات کو دیکھ کے اپنا یہ اتنا بڑا زندگی کا فیصلہ کر سکتی جی ہے۔ پروفیسر نورید صاحبہ، ماڈرن ورلڈ چلتی جائے جتنا بھی جو اسلام نے حقوق دیے، میں سمجھتا ہوں اب تک بھی پورا ماڈرن ورلڈ وہ حق نہیں دے سکا جو اسلام نے عورت کو دیا ہوا ہے۔ جی بہت شکریہ قبلہ غازی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ آپ کی اسی بات پہ تحدیث نعمت کے لیے میں ہمیشہ ایک ربائی کسی کی ہے، اور میں سمجھتی ہوں شاید وہ میرے دل کی آواز نہیں، ہر اس مظلوم عورت کے دل کی آواز ہے جس کو بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقوق ملے، عزت ملی، مرتبہ اور مقام ملا، اور اس کو اپنا تشخص ملا بحیثیت ماں کے، بہن کے، بیٹی کے، بیوی کے، جس بھی رشتے میں تھی۔ کسی نے لکھا کہ تیرے کرم سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے کرم سے مجھے زندگی کا نور ملا، محبتوں کا سلیقہ، ہنر، شعور ملا، اور یا رسول اللہ ہمارے جسموں پہ رحمت قبائیں تیری ہیں، تیری اما میں ہمیں عزت و سرور ملا۔ آج جس عورت کے پاس جو حق ہے، جو عزت ہے، جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، وہ اسلام کا دیا ہوا ہے، کیونکہ قبل از اسلام عورت کی جو حالت تھی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ اور آپ سب نے جو بات کی قبل از اسلام، اس میں ایک چیز آج کے تناظر میں میں ضرور مینشن کروں گی کہ جب اس عورت کو جھونپڑیوں میں، جنگلوں میں، غاروں میں نکال دیا جاتا تھا، تو آج بھی اس دور کی ایک کبھی رسم ہماری شادیوں کا حصہ ہے۔ وہ جو اس بیوہ عورت کا حصہ تھی، ہوتا یہ تھا کہ اس عورت کو نحس قرار دیا جاتا، اور ایک مینڈھا، بکرا، جانور جب 1 سال مکمل ہوتا تو لے کے جایا جاتا، وہ ہاتھ رکھتی اس کے اوپر، اور وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ کم ایسا ہوتا کہ وہ زندہ رہے، وہ مر جاتا۔ یہ توہم پرستی کا حال تھا۔ اس کے بعد اس کو مینگنیوں کا تھال دیا جاتا کہ اپنے سر کے اوپر سے وار کے اس کو پیچھے پھینکو اور کہو کہ میں منحوس ہوں۔ اب آج کی شادیوں کے دنوں میں غازی صاحب آپ نے بھی شاید دیکھا ہو، لڑکی کی رخصتی کا جب وقت ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک گیہوں اور اناج کا ایک تھال پکڑایا جاتا ہے، اور وہ اسی طرح وار کے سر کے اوپر سے پیچھے پھینکتی ہے۔ یہ رسم ہندوؤں کی تھی۔ اب ہندوؤں کا وہ میرا کلچر، خیال ہے پروفیسر ود ڈیو ڈیفرنس، یہ جو گندم وہ پھینکتے ہیں وہ برکت کے لیے پھینک کے جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گھر میں رزق کی کمی نہ رہے، کیوں جی؟ یہی بات ہے نا جی۔ اور میں بتا رہی ہوں نا، میں نے کئی لڑکیوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، وہ کہتی ہیں ہم پچھلوں کا رزق پھینک کے جا رہی ہیں۔ اب واللہ خیر الرازقین، وہ پاؤں کے نیچے آنے والے جتنے بھی رزق کے دانے، وہ آپ تو ان کے جواب دیں۔ اور ہندوؤں کی ہاں ابھی بھی یہ رسم جاری ہے۔ تو ہندوؤں کے اندر جو یہ کلچر ہے کہ وہ عورت کی شادی، بیوہ کی شادی کو دیکھیں یہ ڈیفر کرتا ہے، یہ دیکھیں نا، اس سے میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں نا اب پیر صاحب کا بھی نقطہ نگاہ وہ ہے، میرا بھی یہ ہے، آپ کا نقطہ نگاہ یہ ہے۔ یہ نہیں، بچی مماثلت جاتے ضرور ہوئے ہے، آپ نہ مانیں، یہ اور بات وہ ہے۔ جاتے ہوئے دعا دے کے جاتی ہے اپنے گھر والوں کو، اور رزق کیوں ہمارا پھینکتی ہے؟ اس میں چلے مجھے آج آپ اس کا جواب دے دیں۔ وہ کہتی ہے کہ یہ جو گندم ہے، میں بیٹی اس گھر سے جا رہی ہوں، اللہ تعالیٰ اس میں رزق کے اضافے فرمائے، تو بعد میں اس کو چن لیتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ گندم تو نیچے پڑی ہوتی ہے نا ہمارے ہاں، جب آپ گندم وہ اکٹھی کرتے کیا کرتے ہیں؟ زمین پہ پڑی ہوتی ہے۔ چلیے اس کو آپ نے جو فتویٰ دیا ہے آپ اسی پہ رہیے، میں مماثلت البتہ دیکھتی ہوں۔ آگے چلیں، آگے چلیں۔ اب اس میں دیکھیے کہ اس عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو جذبات کے اظہار کا حق دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے واپس آئے، اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب ان کے گھر والوں سے ملے اور جب ان کی زوجہ کی چیخ نکلی، تو آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ان کے صبر کے لیے ان کے پاس روکا، خواتین کو ان کے جو ہے وہ دلجوئی کرنے کے لیے کہا، اور ساتھ کہا کہ فاطمہ ان کے لیے کھانا بناؤ۔ تو سب سے پہلے تو بیوہ کی دلجوئی ضروری ہے۔ زید بن حارثہ کی بیگم کے لیے بھی یہی کیا۔ بالکل۔ اور پھر آپ دیکھیے قبلہ غازی صاحب، میں نے خود اپنی خالہ کو، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، جب میرے خالو جان میرے سسر کا انتقال ہوا تو وہ روئی نہیں۔ میری عمر ابھی اس وقت صرف 18-19 سال تھی، تو میں نے امی سے پوچھا کہ یہ روئی کیوں نہیں ہے؟ شوہر کے مر جانے پر تو رونا، انہوں نے کہا کہ یہ علاقہ ایسا ہے کہ یہاں لوگ تانا دیں گے
کہ شوہر کے مر جانے کے اوپر یہ عورت رو رہی ہے. ہم اس عورت کو جذبات کے اظہار کا بھی حق نہیں دے رہے جس کے لیے 4 ماہ 10 دن کی عدت اسلام نے اس لیے مقرر کی کہ آج کی میڈیکل سائنس، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں یہ ضرور اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ 4 ماہ 10 دن کے اندر عورت اپنے اعصاب کو مجتمع کر کے اپنی لائف کو رن کرنے کے قابل ہوتی ہے. اور پھر عدت دیکھیے کہ جو حاملہ خاتون ہے وضع حمل پہ اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے. اسلام نے اس کو بھی یہ آسانی دی کیونکہ جو نسب کی حفاظت ہے وہ بھی اس عدت کے ساتھ منسوب ہے. پھر اگر اس عورت کا مہر جو ہے وہ عند طلب ادا ہونا تھا، غیر معجل ہے، ابھی تک ادا نہیں کیا گیا، تو مرحوم کے ترکے میں سب سے پہلے اس کا مہر ادا کیا جائے گا. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ وہ عورت جو شادی کرنا چاہتی ہے، ہمارا معاشرہ اور خاص طور پر اس معاشرے میں جو اپنے ہی ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں وہ راستے کی دیوار بن جاتے ہیں. حالانکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جو طلاق یافتہ اور بیوہ ہے اس کی شادی تو کنواری سے بھی جلدی کرنی چاہیے. یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ شرم نہیں آتی. اور دیکھیے امہات المومنین میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان کے بیٹے حضرت سلمہ نے پڑھایا. امہات المومنین کے بعد صحابیات کے اندر دیکھیے اور اس غم کو کس طرح سے ایک عورت نے کنٹرول کرنا ہے. بیوہ عورت کے لیے حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی صحابیہ اور بلکہ عرب کی سب سے بڑی مرثیہ نگار تھیں. ان کے جب شوہر کا انتقال ہوا اور اس کے بعد ان کے بھائیوں کا بھی انتقال ہوا تو انہوں نے غم کی ایک علامت کے طور پر اپنے سر کے اوپر ایک بہت بڑا سا جو ہے وہ جوڑا بنایا. قدیم عربوں کے اندر یہ رواج تھا. وہ طواف کر رہی تھی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. انہوں نے کہا خنسہ تم اتنی پڑھ لکھ کے ابھی تک یہ جو جاہلیت کے رسومات ہیں ابھی تک غم منا رہی ہو. دنیا کی طرف دیکھو کہ لوگوں کے اوپر کتنے بڑے بڑے غم آئے اور اللہ نے جو قرآن کے اندر صبر کی تلقین کی ہے انہوں نے صبر کے دامن کو پکڑا. اور اس کے بعد پھر دیکھیے وہی حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادسیہ کے جنگ کے اندر اپنے 4 بیٹوں کو سامنے کھڑے کر کے جو کہ اپنے بھائیوں پر اپنے باپ پر نوحہ کر رہی تھی، رو رہی تھی، اسلام کے دامن نے جب ان کی تربیت فرمائی تو اس کے بعد انہوں نے ان کو وہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ پھر ان کی چاروں کی شہادت کی خبر سن کر وہ سجدہ ریز ہوئی اور اللہ کا شکر ادا کیا. تو بیوہ کے لیے سب سے ضروری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ عدت کے دنوں کے اندر اپنی پردے کا اہتمام کرے، جزا و فضا نہ کرے اور واویلا کر کے بے صبری کے وہ کلمات ادا نہ کرے جن سے اسلام منع کرتا ہے کیونکہ یہ معصیت میں آتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر اس کے نان نفقے کا انتظام ہے، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ عدت وہ اپنے شوہر کے گھر گزارے. اب جو بچ جانے والے اگر سسر ہے، دیور ہیں، جیٹھ ہیں، آپ جیسے اکثر وہ واقعات بیان کرتے ہیں جوڈیشری کے حوالے سے کہ یہاں شوہر کی آنکھیں بند ہوئیں اور وہاں دیور جیٹھ زمین ہتھیانے کے لیے، جائیداد پہ قبضہ کرنے کے لیے جعلی پیپرز بنوا کے چلے آتے ہیں. جی آپ کی طرف علامہ صاحب آ گیا. علامہ صاحب میں نے تو بطور جج بھی دیکھا، بطور وکیل بھی دیکھا، اتنی زیادتی ہوتی ہے. جب وہ مر جاتے ہیں یتیموں کے اس پہ جائیداد پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اپنی بیوہ جو ہوتی ہے اس کی جائیداد پہ قبضہ، اور بڑے بڑے لوگ، ایک سابق آئی جی کی بیٹی کا انٹرویو آیا تھا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ خود زندگی میں انہوں نے بھی کچھ غلط فیصلے کیے میری نظر میں ہیں. وہ رو رہی تھی کہ ہمارا جو ہے وہ جائیداد پہ قبضہ کر لیا چچاؤں نے اور ہمیں کچھ نہیں دے رہے، یہ سوشل میڈیا پہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہیں سے میں بات آگے بڑھاتا ہوں کہ بیوہ کو عربی میں ارملہ کہا جاتا ہے. اچھا. اور ارملہ کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں اگر کسی انسان کا زادیرہ ختم ہو جائے، مفلس ہو جائے تو کہا جاتا ہے ارملہ فلانن. ارملہ فلانن یعنی فلاں شخص مفلس ہو گیا، اس کا زادیرہ ختم ہو گیا. کہتے ہیں چونکہ اس عورت کی جس کی وجہ سے راحت تھا، چین تھا، جو اس کے اخراجات کا ذمہ دار تھا، جب اس کا انتقال ہو گیا تو پھر کہا گیا یہ ارملہ. اور اسی لیے وہیں سے اردو میں بیوہ کہا گیا کہ جس کی وجہ سے شان و شوکت تھی اس کی، اب وہ شخص چلا گیا. اور اگر اسلام کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، میں عرض کرتا ہوں کہ ابھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا. آپ اس سے پہلے یتیموں اور بیواؤں کا سہارا تھے. بالکل. اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے وہ مصرے ہیں وَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ. وہاں کیا ثِمَالُ الْيَتَامَ عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہ یعنی وہ گوری رنگت والا کہ جس کے چہرے کے صدقے میں اللہ بارش برسا دیتا ہے، اس سے بارش طلب کی جاتی ہے، وہ کون ہے؟ یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا سہارا ہے.
اور پھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جی پھر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے، اور وہاں پر بھی جو کیفیت آپ کی تھی، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے جو جملے فرمائے اس میں بھی کہا کہ آپ کو کسی چیز کی کیا پریشانی ہونی چاہیے، آپ تو یتیموں کا سہارا ہیں، آپ بیواؤں کا سہارا ہیں، آپ غریب نواز ہیں، بندہ پرور ہیں۔ یعنی اسلام کے اعلان سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی ان تمام امور کا خیال رکھتے تھے اور لوگوں کو در حقیقت سکھلا رہے تھے۔ اور پھر جیسے اشارہ کیا گیا کہ اسلام نے بیوہ کو معاشی تحفظ بھی دیا وراثت کے ذریعے، معاشرتی تحفظ دیا کہ دوسری شادی کر سکتی ہے، لیکن ایک معاشرتی جو مسئلہ ہے، لوگ اگر بیوہ سے شادی کریں بھی صحیح تو کہتے ہیں جی اولاد نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں یہ بڑی بدنصیبی ہے، ہمیشہ یہ کہتے ہیں جی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پر بیواؤں کے ساتھ نیکی کرنے کا ثواب بیان کیا، یعنی اگر کوئی بیوہ کے لیے کوشش کر رہا ہے، اچھائی کے لیے کوئی اس کے لیے محنت کر رہا ہے، تو وہ ایسے ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ آپ کو میں پریکٹیکل اگزامپل سناؤں۔ جی ایک سید صاحب ہمارے بھی دوست ہیں، وہ پروفیسر صاحبہ کے واقف ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہاں ایک بیوہ ہے، وہ شادی کرنا چاہتے تھے، ان کی بیگم فوت ہو گئی تھی، تو اس کے 2 بچے ہیں، کہہ لیں کہ بچوں والی نہ ہو، بیوہ ہو لیکن بچوں والی نہ ہو۔ حالانکہ اگر یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھے تو کتنا اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اور یہی میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ رسول خدا نے جہاں پہ وہ بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی، ساتھ یہ بھی فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ھکذا، ہاں کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ایک ساتھ ہوں گے۔ واہ واہ، یعنی رسول خدا ساتھ یہ بھی ہمیں سکھلا رہے تھے کہ صرف بیوہ سے شادی کرنے کا یہ اجر و ثواب نہیں، بلکہ اگر وہ صاحب اولاد ہے تو اس لیے دھتکار دیا جائے کہ چونکہ اولاد ہے نہیں، اگر ذہن میں رکھا جائے کہ دیکھو یہ جو یتیم اس کے بچے ہیں میں ان کی کفالت کروں گا تو میں رسول خدا کی ہمسائیگی میں جنت میں رہوں گا۔ اور پھر ایک مرحلہ آگے اگر دیکھا جائے، پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یتیم بچے ہیں اور آپ ان کے سر پہ دست شفقت رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا اس کے سر پہ جتنے بال ہیں جہاں پر آپ کے ہاتھ آئے اس قدر آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ لہٰذا ہمارے ذہن میں سے اس خلش کو بھی ختم کر دینا چاہیے کہ اگر ایک انسان نیکی کرنا چاہتا ہے تو وہ جو یتیم کی کفالت ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اور پھر کچھ امور تو ایسے ہیں کہ جس کے حوالے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر مثلا وہ بیوہ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے یا اپنی بیوگی پہ صبر کرتی ہے تو اس کا بھی اجر و ثواب یہ ہے کہ جیسے آپ انٹرو میں اشارہ کیا تو حدیث کی طرف جب رسول خدا جنت کی طرف جانا چاہ رہے ہوں گے تو ایک عورت دوڑتی ہوئی آپ کے پاس آئے گی، وہ کہے گی یا رسول اللہ میں نے اپنے بچوں کی خاطر بیوہ ہونے کے بعد شادی نہیں کی، رسول خدا خود جنت کا دروازہ کھولیں گے اور اسے کہیں گے تم جنت میں تشریف۔ سبحان اللہ سبحان۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب پریکٹیکلی آپ کے پاس تو بہت کیس آتے ہیں، یہ کیا ہے ہمارے معاشرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار کہ اس نے ایک اور زندگی اور صحت والا دن آپ سب کے ساتھ گزارنے کا موقع دیا۔ سبحان اللہ، لاکھوں درود و سلام وجہ خلق کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پہ۔ دیکھیے ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی شخصیت جو ہے رول ماڈل ہے، اور ان کے 2 کام جو ہے وہ سب سے بڑے، اور آپ کے انٹرو سے لے کے اور اب تک جتنے ہمارے مہمان گرامی اسے بات کر چکے ہیں کہ سب سے پہلے تو پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا انہوں نے کہ ایک بیوہ سے میں شادی کر لی، اور دوسرے نمبر پہ پھر ایک سے نہیں کئیوں سے، سوائے ایک کے اس ایج میں کی، اس ایج سر یہ اس بات پہ ذرا آپ کو ایمفسائز کرنا چاہیے اور فوکس کرنا چاہیے کہ 25 سال کی ینگ مین اس وقت تو ابھی آپ پاکستان کے آپ یہ ٹی وی پروگرام دیکھ رہے ہوں گے سب لوگ، تو اس میں 25 سال کے جتنے نوجوان ہیں ذرا ان سے پوچھے تو ہمت ہے؟ یہ ایک بہت بڑی 25 سال کا نوجوان 40 سال کی بیوہ خاتون جس کے 2 پہلے شوہر فوت ہو چکے ہوں، اس پہ شادی کرنا اس معاشرے میں، اس معاشرے میں کہ جہاں پہ آپ پریکٹیکل عمل دیکھیے سر، اتنی بڑی مثال ہے۔ ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نعرے تو ہم سب لگاتے ہیں، لیکن عملاً اچھا سوری ٹو سے سر بڑی اچھی باتیں ہم لوگ کرتے ہیں کہ اسلام اس طرح کر رہا ہے، مسلمان ایسے کر رہے ہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے سر۔ میں روز دیکھ رہا ہوں کہ جو بیوائیں ہیں ان کے ساتھ لوگوں کا کیا رویہ ہے۔ نتیجتاً یہ ہے کہ جو اسٹیٹسٹک بتا رہی ہیں وہ یہ کہ پاکستان میں خاص طور پہ 50 لاکھ کے قریب ایوریج، ہاں مطلب ہمارے پاس اسٹیٹسٹک ویسے بھی پاپولیشن کی کوئی ہے نہیں ہمارے نہیں ہے، تو 50 سے 60 لاکھ آپ بہتر کہہ رہے ہیں،
60 لاکھ بیوائیں. اب 60 لاکھ بیواؤں کے لیے آپ یہ عملاً دیکھیں کہ یہ 60 لاکھ بیواؤں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور ان کی سائیکولوجیکلی طور پہ اور فزیکلی طور پہ ان کے ساتھ کتنا بڑا المیہ ہے. اچھا پھر دو بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں, کیونکہ عموماً بیوائیں, میں نے ایک اسٹڈی پڑھی تو اس میں یہ تھا کہ جو دنیا میں سب سے بڑی تکلیف ہے, سب سے بڑی تکلیف ہے وہ بچے کے مرنے کی تکلیف ہے, بچے کی مرنے کی تکلیف ہے, لیکن تقریباً اس کے بالکل پاس جو تکلیف ہے وہ بیوہ ہو جانا ہے, یا بیوہ ہو جانا ہے, یا اگر اور مردوں کے لیے کہیں تو اس کو وہ کہا جاتا ہے کہ وہ رنڈوا ہو جائے. تو ایک اسٹڈی تو یہاں تک کہتی ہے, اب میں حیران ہو گیا کہ دنیا کی ساری تکلیفیں ایک طرف ہیں اور اولڈ ایج میں بیوی کا مر جانا ایک طرف ہے, اولڈ ایج میں شوہر کا مر جانا ڈیفرنٹ ہے, ڈیفرنٹ ہے. ینگ ایج میں شوہر کا مر جانا جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہے. اچھا اولڈ ایج میں جب بڑھاپے میں شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو کچھ سپورٹ, آپ کے بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, سپورٹ عورت کو ملتی ہے, لیکن جو ینگ ایج میں جو بچی بیوہ ہو جاتی ہے وہ بہت ہی تکلیف دہ. اچھا اس میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں, اس کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں پوری زندگی, اور ہاں اس کے لیے دو باتیں خطرناک ہوتی ہیں. ایک تو اس کو ان بچوں کو ریز کرنا ہے اور اپنی بھی خیال رکھنا ہے, پیسوں کی مدد, کیونکہ ہمارے پاکستان میں ایک ہی بندہ کماتا ہے, مرد, اور ساری فیملی کھاتی ہے. تو ایک دو چیزیں اس کی زندگی میں جو ہے پہاڑ بن کے گرتی ہیں. ایک تو پیسے کہاں سے آئیں گے, دوسرے نمبر پہ اکیلا پن, اور اکیلا پن جو ہے عصمت کی حفاظت, یہ جو اکیلا پن ہے اسی میں یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں کہ ایک تو وہ مینٹلی طور پہ اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے, دوسرا وہ فزیکلی طور پہ. یہاں تک میں نے سر پڑھا کہ ان کو کھانا پینا اس کا کم ہو جاتا ہے, ود ان ایئر اینڈ 2 ایئر اس کا ویٹ گر جاتا ہے. مطلب یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم بظاہر تو ہم بہت پراؤڈلی کہہ رہے ہیں کہ اسلام نے بہت بڑی تبدیلی لیا ہے. میں نے سر اپنی OPD میں یہاں تک دیکھا کہ جو 7 عورتیں آتی ہیں پیشنٹ کو لے کے جو ڈپریشن میں ہے اور جو ڈیتھ کی وجہ سے ڈپریشن میں آ گئی ہے, تو کہتے ہیں کہ کیا ہم اس کے برتن میں کھا سکتے ہیں, یہ پاکستان کے اندر کیا ہم اس کے جہاں یہ بیٹھتی ہیں وہاں بیٹھ سکتے ہیں. ایک اسٹڈی ابھی ریسنٹ اسٹڈی خیبر پختونخوا میں ہوئی ہے سر, کہ یہ جو بیواؤں کے ساتھ لوگوں کا کیسا بیہیویئر ہے. ایک اس میں جو انڈیکیٹر تھا, میں پڑھ کے اس کو حیران ہو گیا کہ 80% بیواؤں کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا وہ جو وہاں کے لوگ ہیں, زیادہ اسلام بہتر ہے, زیادہ محبت کرتے ہیں عملاً, 80% بیواؤں کو شادی بیاہ, عید, بقرعید پہ جانے کی اجازت نہیں. اچھا آپ کس معاشرے کی بات کر رہے ہیں سر, کس معاشرے, کیا ہندو, جس طرح پروفیسر نورید نے ابھی فرمایا ہے, یہ سر ہندو معاشرہ ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے, تگڑا ہندو معاشرہ ہے. آپ بیوہ, اس کو منحوس سمجھ لیا جاتا ہے کہ شادی پہ اگر یہ بیوہ آئی تو وہ, اچھا یہ بچہ پیدا ہو رہا ہے کسی کا تو کوئی خوشی ہے, تو کیا یہ جا سکتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ سر آپ مجھے بتائیں, کیا یہ تو وہی بات نہیں ہوگی کہ بھیڑ بکری پہ ہاتھ رکھا تو وہ جو مر گئی تو وہ منحوس تھی. پریکٹیکلی میں نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے سر, پریکٹیکلی ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اور یہ زیادہ تر ہمارے اس میں عورتوں کا زیادہ رول ہے ساری کہانی کے اندر زیادہ, کہ یہ منحوس ہے, اس کو آنے نہ دو, یہ شوہر کو کھا گئی ہے, یہ شوہر کو کھانے والا لفظ, کہ یہ کتنی خطرناک ہے. یہ ایسے پروگرام, میری ریکویسٹ ہوگی سر, ایسے پروگرام بار بار ان کی ہیمرنگ کرنے کی ضرورت ہے ہمارے اس معاشرے کی, جو سو کالڈ اسلامک معاشرہ ہے, سو کالڈ ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عملاً دیکھ لیں کہ میں ابھی آپ کو دیکھیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی سنت ہے, اسی پہ ہر بندہ عمل کر کے دیکھے. 50 لاکھ مائیں بہن بیٹیاں. اچھا سر, جو ینگ بیوہ ہے نا, اس کے اور مسئلے ہیں. اس کو ایک تو جو سب سے بڑا ایشو آتا ہے وہ مینٹل النس کا آتا ہے. اس کو ایک انزائٹی کہتے ہیں, ہم نے وہ, میں نے اسٹڈیز کی بات کر رہا ہوں کہ 2 سال تک وہ انزائٹی کے لیول رہتی ہے. اس کو ٹریٹمنٹ کی اجازت نہیں ہے, اس کو کوئی ٹریٹمنٹ میں لے کے نہیں جاتا, کہتے کہ سب کے ساتھ ہوتا ہے, تم کوئی خاص ہو جو تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہے. اچھا پھر یہ اگر کوئی اس کی ہیلپ کرے, یہ بھی دیکھا ہے تو لوگ مشکوک نگاہوں سے اس کو دیکھیں گے کہ یہ خامن مرا ہے, اب یہ باہر پھر اب یہ جو ہے جو باہر نکل گئی ہے, یہ گھوم رہی ہے, اور اس پہ جو ہے وہ, اس کے لیے تو ڈاکٹر صاحب کوئی ادارہ ہونا چاہیے, یعنی بیوگان کے لیے باقاعدہ کوئی ادارہ ہونا چاہیے
کہ جو ہوں ان کو لک آفٹر کریں، یہ جو یتیم بچے ہیں ان کو لک آفٹر کریں اور باعزت طریقے سے. ہمارے ہاں تو وہ لائن لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ سر اس میں ایک بہت سوری آپ کی بات کٹ گئی کہ اس میں جو سب سے بڑی بات ہے کہ جو بزرگ بیوائیں ہوتی ہیں عموماً ان کو ان کے دوست اسی طرح کی کوئی بزرگ خواتین مل جاتی ہیں کہ جو بیوہ ہوئی ہوئی ہیں، تو وہ وہاں بیٹھ کے کوئی ڈسکس کر سکتی ہیں. جو سب سے بڑا کام ہے جو میں سمجھتا ہوں، جو ہم خانقاہی نعمت نظام کی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے اکیلا پن کا جو شکار، وہاں پہ وہ عورتیں ان کو اویلیبل ہیں. لیکن جو ینگ بیوہ ہے 25 سال کی، 26 28 20 سال کی، وہ جو بیوائیں ہیں وہ تو ان کے پاس وہ پیئر گروپ بھی نہیں ہے جس سے وہ ڈسکس کر سکیں، کوئی بات کر سکے کہ بھائی میرا یہ پرابلم ہے. کتنا بڑا المیہ. میں نے سر اپنی آنکھوں سے، جس طرح آپ لوگوں نے ابھی انٹرو میں بتایا، خاص طور پہ آپ کس سے سارا، اپنی آنکھوں سے میں نے انڈیا میں بیوہ آشرم دیکھے ہیں سر. اور وہ بیوہ آشرموں میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے بینگ اے مسلمان کہ بال یہاں سے صاف، گنجی اور ایک سفید چادر الاؤ ہے صرف. آپ نیچے پہن لیں اوپر پہن لیں، آپ کی مرضی ہے. تو وہ بیچاری ایسے الٹیمیٹلی ان کو باندھ کے اور چھوٹی جگہوں پہ بند کیا ہوا. میں نے ابھی ریسنٹ پاسٹ میں یہ کوئی ستی کے زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ماڈرن ورلڈ کی بات میں کر رہا ہوں. تو ہمیں بینگ اے مسلمان ہمیں اس بات پہ بہت پراؤڈ فیل کرنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی عزت دلوائی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، لیکن ہم کرتے نہیں ہیں سر. جی سید صاحب دیکھ لینا آپ، ہماری تو خانقاہیں جو مر گئیں تو انفارچونیٹلی خانقاہوں میں ہوتا تھا کہ بڑا بیوہ کا خیال رکھا جاتا تھا، اور یہ وہ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کی جناب، اور بالکل حقائق کے قریب تر کی. بلا شبہ بہت سے علاقوں میں ایسے معاملات ہیں، لیکن بالکل اس کو نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ ہر جگہ یہی ہے. کچھ ایریاز میں نام نہیں لیتا، بڑے بڑے جاگیردار وہ بیوہ ہو گئی، انہوں نے کہا اب تمہاری قرآن سے شادی کر دیتے ہیں، اس کو بٹھایا ہوا ہے جائیداد نہ باہر چلی جائے. بالکل اسی طرح. اور قرآن نے اسی لیے تو کہا تھا نا کہ جائیداد کا تو پہلا حق ہے اس کا، اور اس کو ملے گی، وراثت ملے گی. اور یہ بھی ساتھ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن، کہ تم کسی صورت پر بھی یہ جو بیوہ ہیں ان کو پابند نہیں کر سکتے، یہ مالک ہوں گی اور پھر یہ آزادی کے ساتھ زندگی گزاریں گی. بات جو آپ نے چھیڑی ہے کہ یہ کیا ہوا، خانقاہی نظام کا جو بنیادی تصور تھا وہ واقعتاً یہ تھا کہ ہر پسے ہوئے طبقے کا دکھ دور کر. اور یہ بالکل اسی طرح ہے کہ اصل کچھ اور ہوتی ہے، ہم اپنے معاملات کی وجہ سے اس اصل سے دور ہو جاتے ہیں. جس طرح شاہ صاحب نے کہا کہ اسلام کیا کہتا ہے اور مسلمان کیا کر رہا ہے. واہ، اس میں اسلام میں تو کوئی نقص نہیں ہے. اسلام کی تو جو ریئل شیپ تھی، اس میں جو بیوہ کو عزت ملی ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق پردہ فرماتے ہیں، آپ کی زوجہ محترمہ کے ساتھ کائنات کے مولا علی المرتضیٰ نکاح فرماتے ہیں. اور پھر محمد بن ابی بکر جیسی شخصیت وہ علی پاک کے گھر میں پلی، اور مولا علی نے کہا کہ محمد بن ابی بکر ابو بکر کا بیٹا نہیں، یہ میرا بیٹا ہے. یہ لیول بیوہ اور بیوہ کے بچوں کو دینا، یہ ریئل اسلام. اب اگر ہم نے غلط کر دیا ہے تو اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ ہمارا ذاتی قصور ہے. اور آج بھی حل ہوئی ہے کہ ہم اسلام کی طرف لوٹیں. آپ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ لوگ سوچتے ہیں ہم آگے جائیں. آگے جانے میں ہماری بہتری نہیں ہے، ہماری پیچھے جانے میں بہتر. لوٹ جا عہد نبی کی سمت رفتار جہاں، پھر میری پسماندگی کو ارتقا درکار. تو بالکل اسی طرح جس طرح کہ ہمیں دربار رسالت کی طرف جانے کی ضرورت ہے، دربار ولایت کی طرف جانے کی ضرورت ہے ان رہنمائیوں کے لیے، اسی طرح ہمیں اصل خانقاہی نظام کی طرف بھی جانے کی ضرورت ہے. جو خانقاہی نظام تھا جس میں غریب کی مدد ہے، بھوکے کو کھانا ہے، بیواؤں کا خیال ہے، بوڑھوں کا خیال ہے، یہ سارے کنسیپٹ تو خانقاہ سے لیے گئے ہیں. یہ اولڈ ہاؤسز والے اور یہ سارے کہاں سے یہ لے کے آئے؟ یہ خانقاہ کا تصور تھا. شاہ صاحب آپ تو خیر اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے، لیکن آپ غریب پیر ہیں. پیر وہ ہیں جن کے صرف ایک ملک کے جو ایسٹ آئے وہ 5 ارب سے لے کر اور 20-25 ارب تک گئے. یہ پیسہ کس لیے ہے؟ اس پیسے کو لگائیں، بیواؤں پہ خرچ کریں، یتامہ پہ خرچ کریں، اور کل کو یہ کوئی ساتھ لے کے جا نہیں سکتا. بیسیکلی قبلہ تصور ہی خانقاہ کا ہے کہ ایسے لوگوں سے پیسہ لیا جائے جن کے ساتھ آپ کا اعتماد ہے. وہ آپ کے اعتماد کی وجہ سے آپ کو پیسہ دیتے ہیں کہ یہ اچھا انسان ہے، اچھی جگہ پہ تقسیم کرے گا. بہت اچھا. خانقاہ کا ریئل تصور یہی ہے کہ ان لوگوں سے جو وسائل ہیں اور ان کو آپ پر اعتماد ہے، ان سے پیسہ لیا جائے
اور ان لوگوں کی مدد کی جائے جو ہاتھ اس طرح نہیں کر سکتے، واہ، ان کا شرم رہ جائے، ان کا عمل بھرم رہ جائے، ان کا بھرم رہ جائے۔ اچھا جی پروفیسر صاحبہ، زبردستوں سے لے کر زیر دستوں کو دیتے تھے ہماری خانقاہوں میں، ایسا ہی تھا نا؟ بالکل بالکل۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یقین جو ہے نا دین کے اوپر وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اگر یہ یقین ہو کہ اگر بیوہ کے سر پہ ہاتھ رکھوں گا، یتامہ کے ہاتھ رکھوں گا تو اللہ کی برکات، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، یقین ہمارا کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ جی جی سر، بالکل آپ نے درست فرمایا کہ ہمارا یقین جو ہے وہ بڑا کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اگر سر میں اپنی جنریشن کی بات کروں نا، تو مجھے جو ایک کمی اور ایک خلا بڑا محسوس ہو رہا ہے وہ ہمارا دین سے دوری ہے۔ یقین تو ہو نا جب ہم اس کو پڑھیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارا دین ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ ہم بہت زیادہ دوسرے دنیا کے علم کی طرف چلے گئے ہیں، رجحان ہمارے گھروں میں یہ رجحان ہو چکا ہے کہ جو بچہ دین کی طرف جا رہا ہے نا اس کو سمجھا جاتا ہے شاید یہ مینٹلی اتنا ایلیجیبل نہیں تھا، اس کو قاری بنا دو، ہاں جی اس کو قاری بنا دو، اس کو درس میں بھیج دو، اس کو دین کی خدمت کے لیے۔ اور جو بریلینٹ ہوتا ہے، ہم مائیں بہنیں ان کو خود کہتی ہیں یہ تو ڈاکٹر بنے گا، یہ تو یہ بنے گا۔ تو سر کسی بھی چیز کو سمجھنے سے پہلے اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ ہماری جنریشن میں ہمیں ہماری بدقسمتی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ مسلم امہ کس عروج سے کس زوال پہ پہنچی، یہی بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے اقربا کو بھول گئے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری وراثت کیا تھی۔ ہم اپنی وراثت کو جب بھولے تو پھر ہم اوپر سے نیچے کی طرف گرے۔ اب بھی اگر ہم اپنی جڑوں کو مضبوطی سے تھام دیں گے تو پھر ہم دوبارہ سے ایک وہ خوبصورت درخت بن سکتے ہیں۔ ہمارے پاس جڑیں آج بھی الحمدللہ محفوظ ہیں، جیسے کہ 1400 سال پہلے ہم اسلام نے سارے حقوق دے دیے۔ دیکھیں نا، اگر بیوہ کے ساتھ ہم نے نیکی کی تو ایسے جیسے مسلسل جہاد میں ہیں، مسلسل روزہ رکھنے والے ہیں، مسلسل نمازیں تہجد والے ہیں، تو اگر یہ اس پہ یقین ہو کہ واقعی یہ اتنا ثواب ملے گا تو پھر آدمی اس طرف چل پڑے۔ یہ میں کہہ رہی ہوں نا کہ اگر ہم اس کو پہلے تو پڑھیں نا، ہمیں پتہ ہو کہ یہ ہمیں مل سکتا ہے۔ کسی بھی چیز کو آپ تب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو جب آپ کو پتہ ہو کہ اچھا یہ چیز مجھے ملنی ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے بیوہ کے ساتھ عمل کر کے مجھے ملنا کیا ہے، تو میں کوشش کیا کروں گی۔ آپ تو پروفیسر زیادہ نہیں نا مسجدوں میں جاتی ہے، وہ شاہ جی جب پیر صاحب جاتے ہوں گے، ہم جاتے ہیں۔ میں نے آج تک اپنی زندگی میں کوئی خطیب ایسا نہیں دیکھا جو بیواؤں کے حقوق پہ ایک لیکچر دے، یہی بات جمعے کو خطبہ دے۔ بالکل میں آپ کو یہی میں نے نہیں دیکھا۔ بالکل ان باتوں کو کوئی بیان ہی نہیں کرتا۔ اب بھی یہ جی 23 مارچ کا جو ہے، جون 23 جون کا، یہ پھر بھی اقوام متحدہ نے ویڈوز ڈے بنایا، تو اس کی وجہ سے جو ینگ اور کتنے چینلوں پہ یہ منایا جا رہا ہے، دین کی بات اس طرح کی جا رہی ہے؟ کسی نے بھی نہیں سر۔ میں آپ کو یہی عرض کرنا چاہ رہی تھی کہ ینگ جنریشن نے اس کو ایک وہ اپنا تھیم سمجھ کے کہ اچھا جی آج ویڈوز ڈے ہے، اس کی ڈی پیز لگ جائیں گی، اس کی زیادہ سے زیادہ کوئی ان کا جو تھیم ہوگا اس کو اپنے سٹیٹس پہ لگا دیا جائے گا۔ یہ کوئی نہیں دیکھے گا کہ اسلام نے اس کا کیا مقام دیا ہے، اس کے کیا حقوق دیے۔ جب ہم اس کا علم حاصل کریں گے تو پھر خدا کرم کرتا ہے، پھر آپ کا یقین بھی آتا ہے، اور جب یقین ہوتا ہے تو پھر آپ اس چیز کے لیے کوشش کرتے ہو، اور پھر آپ خدا کی مدد سے اپنے مقام تک پہنچتے ہو۔ بہت اچھا ڈاکٹر صاحب نے بھی عرض کی کہ ہم کہنے میں تو بڑے اچھے مسلمان کہلاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، لیکن سر ہم بلیم گیم کھیل رہے ہوتے ہیں۔ ہم سارے بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ یہ چیز کرے، یہ ادارے بنے۔ میں خود یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے ایک انسان کی حیثیت سے، میرے آس پاس زیادہ لوگ نہیں ہیں، 10-15 بیواؤں کو تو میں بھی جانتی ہوں، اتنے وسائل تو رب نے مجھے بھی دیے ہیں کہ میں ان کی مدد کر سکوں۔ ہمیں ہر انسان کو اپنے طور پہ ان کی مدد کرنی چاہیے، اور ہم مائیں ہیں اگر بہنیں ہیں تو ہم پہ تو سب سے زیادہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ یقین دلائیں کہ تم نے ان کی خدمت کی تو تمہیں یہ اجر ملے گا۔ جو علم بندہ ماں کی گود سے حاصل کرتا ہے نا، وہ کسی درگاہ، کسی درسگاہ اس سارے علم سے بڑھ کے، تبھی تو کہا جاتا ہے کہ مجھے پڑھی لکھی ماں دو، میں آپ کو اچھی قوم دوں گا۔ تو میرا پروفیسر بتاؤ اب کرنا کیا چاہیے، کوئی پریکٹیکل آپ بتائیں نا، آپ تو معاشرے میں جاتی ہیں، سب سے بنیادی بات جو میں سمجھتی ہوں آج کے پروگرام کے حوالے سے ہمارے اس معاشرے تک جانی چاہیے، وہ یہ کہ بیوہ خواتین ہماری مشترکہ ذمہ داری ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں فرد سے لے کر ایک گھرانے سے لے کر ایک خاندان سے لے کر ریاست تک کی تمام کی ذمہ داری ہے، کوئی بری ذمہ نہیں۔ علامہ نے کہا تھا فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ سب سے پہلے تو ریاست جو ماں کی کا درجہ رکھتی ہے، اس نے کون سا ادارہ بنایا؟ بیت المال میں جو بیواؤں کے حقوق تھے، جو ان کی مالیت تھی، بیت المال وہ تو نہیں، کہاں تو خرچ مال ہوتی ہے؟ انہوں نے بنایا ہے۔
نہیں میں بیواؤں کے حوالے سے بات کر رہی ہوں. نہیں, حکومتوں نے, میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بیت المال تو نہیں, مال بنایا, مال انہوں نے بنایا, لیکن میں اور بیواؤں بیت المال جو تھا یتیموں اور غریبوں کا, اس کی بھی سن لیں. ہمارے ہائی کورٹ کے ایک بڑے سینئر جج ہمارے دوست تھے, ان کو بیت المال کا چیئرمین بنایا, اور بنانے کے بعد ان کو انہوں نے ایک لسٹ دی کہ یہ ان لوگوں کو پیسے دیں. انہوں نے کہا یہ تو نہ بیوہ ہے نہ یتیم ہے, یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ آپ کا مطلب ہم الیکشن لوز کر جائیں. یہ بیت المال جو ہے, اس میں جو مال ہے یہ ہم نے اپنے الیکشن کے لیے یوز کرنا ہے, اگلے الیکشن کے لیے. تو ہماری تو نیت یہ ہے. وہ خود کو غرباء, مساکین اور فقراء سمجھتے ہیں. اللہ ان کی یتیمی میں ان کو برکت دے اور ان کی مدد کرے, مگر میں جس اصول آپ نے کہا نا اللہ کرے یہ یتیم ہو جائیں, وہ ہیں ہی یتیم, میں نہیں سمجھتی ہو ہوں جائیں بغیر یہ باپ کے یتیم, ایسے ان لوگ. کو پتہ چلے. میں تو اس لیے کہتا ہوں جس نے اس ملک کو لوٹا ہے اور جو لوٹنے کی نیت میں, اللہ ان کو برباد کرے, ان کی نسلوں کو برباد کرے. ہمارے پاکستان کو انہوں نے کہاں سے اٹھایا, ہم کہاں تھے, انڈیا ہم سے کتنا پیچھے تھا, بنگلہ دیش کل کی بات ہے, وہ ہم سے آگے نکل گئے. ہمیں جو آیا وہ لوٹنے کے لیے, ڈاکو چور جو بدماش. اس وقت معیشت کے حالات ہیں, ہم اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں چوک چوراہے میں بھی, پچھلے ایک مہینے میں یہی رونا ہے اوپر سے لے کے نیچے تک کہ اب بنے گا کیا. لیکن آپ دیکھیے کہ جو سیلری پرسن ہے وہ بھی پریشان ہے, کاروباری بندہ بھی پریشان ہے, وہ بیوہ عورت جس کے سورسز ہی کوئی نہیں ہے, اور جو اپنے جن کے تو شوہر ملازم تھے وہ تو پینشن چلیں آدھی ان کو مل رہی ہے, لیکن جن کے پاس یہ سورس بھی نہیں ہے, ان کی روزی روٹی کا کیا بندوبست ہوگا. تو ریاست یہاں ذمہ دار ہے, کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے آرٹیکل 25 کے تحت کہ ہم آپ کو روٹی دیں گے, ہم آپ کو کپڑا دیں گے, ہم مکان دیں گے, ہم آپ کے بچوں کو مفت پڑھائیں گے, ہم ان کو مفت صحت کی سہولیات دیں گے. اس کے بعد ایک فرد جیسے بات کر رہی تھی سیدہ وجیہہ کہ آپ دیکھیے زکوٰۃ کا نظام ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس عشر کا نظام ہے, ہم صدقہ و خیرات پہ بلیو کرتے ہیں. سادات کے گھرانوں کی مدد کرنی ہو تو انفاق فی سبیل اللہ کا دروازہ ہمارے لیے کھلا ہے. ہم کس دن کے انتظار میں ہیں؟ بیوہ تو کسی گھر میں بھی کوئی بھی عورت ہو سکتی ہے, وہ آپ کی بیٹی بھی ہو سکتی ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین صدقہ اس کو قرار دیا کہ تمہاری بیٹی طلاق یافتہ یا بیوہ ہو کر اپنے بچوں کو لے کر تمہارے گھر میں آئے, اور جو تم اس کے اوپر خرچ کرو وہ بہترین صدقہ ہے. جی راما صاحب کیا کریں, اب دیکھیے یہاں حل بتائیں. ہو گیا کہ اسلام نے یہ مقام دیا ہے, بیوہ کے لیے حقوق اس کے ہو گئے, یہ بھی ہو گیا, ساری ہم ڈسکا, اب پریکٹیکل بتائیں. ہاں دیکھیں, پہلے ایک ریاست کی ذمہ داری ہے, چونکہ کچھ بنیادی حقوق جو ریاست کے ذمے ہوتے ہیں وہ کوئی احسان نہیں ہوتا, اس میں یہ ہے ان کا فرض ہے, ہاں جی, اور ان پہ قرض ہے. جی بے شک ایسا ہی ہے, اس لیے کہ انہوں نے انہی حقوق کی ادائیگی کے لیے یہ عہدہ قبول کیا ہے. ان کو ایسے ادارے بنانے چاہیے کہ جہاں پر اس طبقے کا خیال رکھا جانا چاہیے. اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ پرائیویٹ سطح پر بھی ہمیں ایسے فاؤنڈیشن یا ایسے ادارے قائم کرنے چاہیے جہاں پہ ان کی فلاح کے لیے کام کیا جائے. حالانکہ یہ جو دن منایا جاتا ہے وہ لامبا فاؤنڈیشن تھا نا, وہ جو ایک اس کا بانی تھا, اس کی والدہ بیواؤں کی فلاح بہبود کے لیے کام کرتی تھی. تو ہمیں بھی اس سطح کے خود اپنے طور پر ادارے بنانے چاہیے کہ جہاں پہ معاشرے کے اس طبقے کے حقوق اس کی دہلیز پہ دینے چاہیے. اس لیے کہ نبی یا اہل بیت کا طریقہ یہی تھا کہ ان کے دروازے پہ کوئی نہیں آتا تھا, بلکہ وہ خود بیواؤں کے دروازے پہ جاتے تھے اور ان کی دہلیز پہ ان کے حق. جی ڈاکٹر صاحب, سر گنگا رام, آپ کو جس بلڈنگ میں آپ کا ادارہ ہے فاؤنٹین ہاؤس, یہ پہلے آشرم تھا؟ میں تو سر بڑی پریکٹیکل, ایک تو پہلے میں آشرم کی بات بتا دوں کہ فاؤنٹین ہاؤس جس بلڈنگ میں بنا ہوا ہے یہ بیوہ آشرم ہے, اور یہ بیوہ آشرم اس پوری خطے میں ایک واحد بیوہ آشرم ہے, کیونکہ گنگا رام کے اپنے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا تو اس کی ینگ بیوہ تھی, تو وہ اس کو, جبکہ یہ ہیلی کالج اور یہ جو گنگا رام ہاسپٹل کا جو ہاسٹل ہے یہ اس کے اپنے گھر تھے, لیکن وہ اپنی بیوہ کو رکھ نہیں سکتا تھا, تو اس نے یہ آشرم بنایا جو بڑا تاریخی جگہ ہے. اور اس کے بعد اس نے ایک تحریک چلائی جو ساؤتھ ایشیا کی سب سے بڑی تحریک تھی کہ بیواؤں کی شادی کی جائے. اور وہ بیوائیں کون سی تھی؟ جو 12 سے 16 سال کے درمیان تھی, یا تو وہ ستی کر دی جاتی تھی یا پھر میں نے, آپ المیہ دیکھیں کہ دو ہی چیزیں آلٹرنیٹ, ان کے پاس 2 آپشنز تھے, یا تو مر جاؤ شوہر کے ساتھ, جلا دیے جاؤ, خالی مرنا نہیں ہے, جلایا جانا ہے. دوسرا مطلب فیل کر کے دیکھیں کہ جلایا جانا ہے, زندہ کو زندہ ڈال کے, ابھی آپ جوان ہیں, 15 سال کے ہیں, 16 سال کے ہیں, اور آپ کو جلایا جا رہا ہے لکڑیوں میں. وہ دروازے میں نے دیکھے ہیں کہ جہاں سے ستی کرائی جاتی تھی. تو وہ ایک تو یہ ہے. دوسرا
پھر دوسری جو زندگی ہے وہ اور اس سے خطرناک ہے جو بیوہ آشرم ہے، وہ جہنم نہیں رہا. وہ تو بہت ہی بیوہ تگڑی قسم کے بیوہ، اس سے تو بہتر یہی کہ ایک دفعہ ہی بندے کا کام ہو جائے. اچھا اب پاکستان کے سینیریو میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں بہت اچھی باتیں کی، پروفیسر صاحب نے بات کی، پروفیسر نورید صاحبہ نے بات کی، سر نے بات کی، پیر صاحب نے بات کی، آپ نے بات کی. میں سمجھتا ہوں کہ مسجد کا استعمال بہت امپورٹنٹ ہے. مسجد جو ہے نا وہ ایک بڑی کمیونٹی سینٹر کے طور پر استعمال کریں. یہ نہیں کہ نماز کے بعد تالے لگا دیے. کچھ سن تو لیں کسی کی، کوئی بیوہ کی سنتا ہے، کوئی جگہ تو ہو جہاں کہ وہ سن سکے، کو بتا سکے کہ بھائی میرا یہ مسئلہ ہے، میرے یہاں درد ہے. کوئی جگہ ہو، کوئی گروپس ہوں، کوئی سینٹر ایسا بنے کہ جہاں پہ وہ جا کے اپنی کیتھارسس کرے. کرسچنوں میں تو یہ موجود ہے کہ وہ ایک ڈبے کے پاس جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اندر ان کا پاپ سنتا ہے. ہمارے پاس کون سی جگہ ہے کہ جہاں پہ وہ سنا سکے، بیان کر سکے؟ کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ وہ کہیں کوئی بات نہیں کر سکتی. تو کوئی جگہیں ایسی ضرور بنانی چاہیے. اچھا ہم نے جس طرح ریاست کی ذمہ داری کی بات کی گئی، ہم نے کچھ بہت اچھے کام بھی پاکستان میں کیے. جیسے میں اس کا خود پارٹ بھی ہوں، جو خواجہ سرا ریہیبلیٹیشن پروگرام، اور اس میں سابق چیف جسٹس کا بڑا رول ہے، اور پھر ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب نے بڑا کام کیا. دنیا میں اس وقت سب سے بڑا پروگرام ہم کر رہے ہیں. ایک جگہ ہم نے بنا دی ہے کہ جہاں پہ وہ آتے ہیں، پورا دن گزارتے ہیں، ایک جیسے لوگ ہیں، اور وہ ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں، ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں، دکھ سکھ ڈسکس کرتے ہیں، اور ان کو کھانا ملتا ہے. اور وہ 50-60 سال سے اوپر عمر کے سارے وہ لوگ ہیں، ان کو کوئی نفسیاتی جسمانی بیماری ہے. تو سیم ہم ان بیواؤں کے ساتھ کر سکتے ہیں. کوئی سینٹر بنائیں جہاں پہ ان کو سیلف رسپیکٹ. دیکھیں سب سے پہلے جو خطرناک بات بیوہ کو فیل یہ ہوتی ہے، اس کی سیلف اسٹیم، اس کی عزت نفس کم ہو جاتی ہے کہ میں اب سیکنڈ گریڈ ہو گئی. پہلے تو میں شوہر کی وجہ سے اس لیول پہ تھی. ویسے تو سوری ٹو سے عورتیں ہمارے پاس کوئی نمبر 1 پہ نہیں ہے، کوئی گریڈ نمبر 1 پہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کی پوزیشن بڑی تگڑی تھی شوہر کی موجودگی میں. تو اچانک ہی وہ نیچے چلے گئی، بلکہ بہت نیچے چلے گئی. تو سیلف اسٹیم پہ کام کرنے کے لیے کچھ ادارے ہونے چاہیے. کہیں پہ ایسی ایکٹیویٹیز ہوں کہ جہاں پہ کوئی کلب ہاؤس قسم کا ماڈل ہو، کہ جہاں پہ وہ جا کے کچھ کھا سکیں، کھیل سکیں، جہاں پہ ان کو کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی یہ بیوہ ہے تو اس نے رنگین کپڑے کیوں پہن لیے، اس نے یہ نیل پالش کیوں لگا لی، اس کے جوتے تو بڑے چمک رہے ہیں، یہ اس گھر سے کیوں باہر نکلی ہے. سر وہ انسان ہے. جس طرح ہم اپنے سوری ٹو سے علماء حضرات کے بارے میں کرتے ہیں کہ ٹی وی دیکھنے کیوں گیا ہے، مووی دیکھنے کیوں دیکھ رہا ہے، یہ جس طرح ہم کرتے ہیں، تو یہ بیواؤں کو جب ہم سمجھیں گے کہ یہ میرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے تو یہ ہوگا سر. تو یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ منہج القوم میں سوچنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، پروفیسر نورید، پیر صاحب آپ کا شکریہ، پروفیسر وجیہ آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام، بک آف دی ڈے جی بڑی اہم کتاب ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہر گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے. اور محبان اہل بیت کے لیے تو یہ لازم آپ سمجھیں کہ اس طرح کی کتابیں پڑھنی چاہیے. ذخائر العقبہ فی مناقب ذوی القربہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعزہ ہیں اور اہل بیت اطہار ہیں، ان کی شان، ان کے مناقب، ان کی عظمتیں اور رفتیں اس میں بیان کی گئی. یہ کتاب ہے محب الدین، بہت بڑے امام تھے، الامام الحافظ المورخ محدث محب الدین ابو العباس احمد بن عبداللہ بن محمد طبری مکی رحمۃ اللہ علیہ. یہ 7ویں ہجری کے بزرگ ہیں اور زبردست 7ویں صدی ہجری کے. تو اس کا ترجمہ کیا علامہ مفتی شیخ محمد شفیق صاحب نے، اور صبح نور پبلیکیشن غزنی اسٹریٹ اردو بازار نے اس کو شائع کیا ہے. بڑی مزیدار کتاب ہے. میں تو آج سحری کے وقت سے اس کو پڑھ رہا ہوں، رات کو یہ مجھے کتاب ملی، اور بڑا ایک خاص کیفیت اور لطف. اور اس وقت ضرورت ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبتوں جو ہیں وہ ان سے ہم اپنے قلب و ذہن کو جو سیراب کریں، کیونکہ حملے ہو رہے ہیں. اہل بیت کی محبت نکال کے یزید کی محبت کے جو ہے وہ فتنے کھڑے کیے جا رہے ہیں. تو اس لیے بڑی ضرورت ہے. میں تو اس جہاد میں اللہ کے فضل صفحے اول میں میں اور پیر صاحب جو ہے وہ یہ جنگ لڑ رہے ہیں، اور پروفیسر نورید، اور انشاءاللہ تعالی جب تک ہمارا آخری سانس ہے ہم اہل بیت کی عظمتوں کے گیت گاتے رہیں گے. اللہ کی ان کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدود فدائی نصیب فرمائے. مل کے زوردار سب نعرہ لگائیں گے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سلم دائما ابدا على حبيب